अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी है और उसका जो उधर जो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, स्टेबिलिटी है, मुल्क के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कैसी चल रही हैं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और जो मौजूदा हुकूमत है, इसने अपने 3.5 साल के अरसे के अंदर जो अच्छे इक़दाम किए हैं, उसके हवाले से पाकिस्तान में बिज़नेस बहुत बेहतर हुआ है। पाकिस्तान में कारोबारी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ख़ास तौर पे एक ऐसे सिचुएशन में चली गई है कि जो कभी पहले ऐसा नहीं था। यानी कंस्ट्रक्शन के अंदर लोग काम करते थे लेकिन बहुत कम लोग काम करते थे। बहुत बड़ा सरमाया या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस शुबे में नहीं आती थी। लेकिन इस हुकूमत ने जब आके मिनिस्ट्री दी, जब ये कोरोना का इशू हुआ, तो इमरान खान साहब ने बड़े अक्लमंदी से फ़ैसले किए। पहली बात कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मिनिस्ट्री दी, यानी कोई उस वक़्त वो राइट टाइम था मिनिस्ट्री देने का कि लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि तमाम कारोबार बैठ रहे थे। तो इन्होंने इस बिज़नेस के अंदर लोगों को इंसेंटिव दिए कि आप आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपसे पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा। फिर टैक्स, फिक्स टैक्स रजीम लाए कि जी पर स्क्वायर फीट के ऊपर आप टैक्स दें और आप बिल्डिंग्स बनाएं। फिर 2022 तक जो है आप बिल्डिंग को आपको मुकम्मल करनी होगी 60% जाके, उससे आपको फ़ायदा होगा। यानी हर चीज़ को एक जो है ना इंजीनियर्ड किया ताकि उस इंडस्ट्री के ऊपर एक वाकई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। और उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो लोगों के पास अपनी बचतें थी, उन्होंने वो निकाल के इन्वेस्ट करना शुरू किया और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसकी तरफ से पैसा और आना शुरू हुआ। क्योंकि पैसा आने के लिए मंसूबा होता है, और आपकी ज़ाती पॉकेट के अंदर पैसा नहीं है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपके पास कोई मंसूबा नहीं है। अगर आपके पास कोई मंसूबा होगा तो पैसा आ जाएगा। यही गवर्नमेंट ने किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम कर दिया कि जिसके ऊपर बहुत बड़ा पैसा आ सकता था और आके इन्वेस्ट हो सकता था और कैलकुलेटर पे निकल सकता था कि इतना प्रॉफिट होगा, इतना बचत होगी। हम ज़ाती तौर पे प्रॉपर्टी विजन के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे प्रोजेक्ट कवर करते हैं, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को देखते हैं। डायरेक्ट नॉलेज होता है कौन इन्वेस्ट कर रहा है, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से पैसा आया है, क्या किस तरह से अर्न किया है। तो हमें आप सोच लीजिए कि 60% वो लोग नज़र आए कि जिनका मार्केट से कोई ज़्यादा तल्लुक़ नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर मार्केट का रुख किया। यानी 60% नए लोग आए, 40% पहले वाले लोग थे जो काम कर रहे थे। जो पहले वाले लोग काम कर रहे थे उनकी फिजिबिलिटी में भी 4 गुना इजाफा हो गया। यानी जब उन्होंने देखा कि चीज़ें बिक रही हैं, फ़र्ज़ करें हमने कोई 100 यूनिट बेचने चले हैं तो 100 यूनिट तो हफ्ते में ही बिक गए हैं, तो फिर उनको समझ आई कि अब हम इसको बेस को बढ़ाते हैं। यानी इस वक्त कस्टमर है तो उन्होंने फिर और लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट को मिला के एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, फिर उन्होंने एक और नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। तो कोरोना के दौरान ही जब दुनिया को जान के लाले पड़े हुए थे, यूरोप के अंदर लोग मर रहे थे, हिंदुस्तान तबाह हो रहा था, पाकिस्तान के अंदर भी डेथ हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका था कि जो बहुत पैसा कमा रहा था। यानी उस कोरोना के दौरान ही उनकी जो है ना बेस बन गई और उन्होंने बहुत वेल इस्टेब्लिश हो गए। और उसके बाद आज तक जो इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अब आप डिस्कस करते हैं जो गवर्नमेंट ने अच्छे इक़दाम किए उसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ और इनफैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान में क्या इम्पैक्ट आया। जैसे कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा नारा दिया था कि हम 50 लाख घर बनाएंगे। अच्छा, और उन्होंने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अच्छा, जो एक वो लोग हैं कि जिनकी एक बड़ी एक मतलब एक मुनासिब सी सोच समझ बूझ है ना, उनको ये चीज़ समझ नहीं आती है कि एक जो एग्जीक्यूटिव होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, उसकी पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं कि जो जिसकी तरफ उसने इशारा किया है, यानी लोगों में खुशहाली आएगी। तो लोगों में खुशहाली आई, जो ये है ना कि पेट्रोल महंगा हुआ और ये जो यानी पेट्रोलियम मसनियात महंगी हुई और खाने पीने का जो तेल है ये महंगा हुआ, या इससे रेलिवेंट वो चीज़ें जो बाहर से आती थी वो महंगी हुई। तो उसकी रीज़न ये बनी कि जब कोरोना के अंदर दुनिया ठप हो गई थी, दुनिया ने काम करना बंद कर दिया था, लोगों को घरों में धकेल दिया था, कैद कर दिया था। जिन ममालिक में ये प्रोडक्शन होती थी तो प्रोडक्शन नीचे आ गई थी। मार्केट, दुनिया की डिमांड तो बढ़ गई थी ना, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 2% के हिसाब से बढ़ रही है सालाना, तो दुनिया की आबादी भी बढ़ रही है। तो वहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होना कम हो गई, यहाँ डिमांड हाई हो गई, तो उसकी वजह से महंगी तो होनी थी। यानी डिमांड एंड सप्लाई का है ना, महंगाई तो उस वजह से ज़्यादा आई। और जो लोगों ने महंगाई ज़्यादा बनाई मार्केट के अंदर, तो लोगों ने पैसे दिए तो उन्होंने महंगाई बनाई ना। फ़र्ज़ करें 100 रुपये की चीज़ एक बंदा 120 की बेच रहा है
اور اس کے پاس فرض کریں جی 100 ہی آئٹمز ہیں، تو اگر اس کی شام تک وہ رہتی نہیں ہے، یعنی آپ 120 کسی سے مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں لو جی 120 مجھے دو، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، لوگوں کی بائنگ جو ہے نا وہ پاور بڑھ گئی، تو اس سے بھی مہنگائی ہوئی۔ پھر وہ جو ایک طبقہ تھا خاص جو بہت ہی پسا ہوا کلاس تھی، ان کو فرق پڑا اس کی وہ مہنگائی کے اوپر، لیکن یہ جو ایک مخصوص طبقہ ہے نا جس نے جو اس پاکستان میں اس طرح کی باتیں پھیلا کے پیسہ کماتا ہے، باتیں پھیلا کے ان کی سیاست چمکتی ہے، بری باتیں پھیلا کے ان کا میڈیا چلتا ہے، ان لوگوں نے ہمیشہ سے اس چیز کو کیش کراتے ہیں جی آج پاکستان گیا کہ کل گیا، پرسوں گیا کہ آرمی چیف نے چھینک مار دی تو پاکستان اب خطرے میں ہے، حکومت گئی۔ یہ جو ایک کلاس ہے نا جس میں سیاستدان ہے، کیونکہ میں 27 سال سے میڈیا میں ہوں تو میں ان سارے لوگوں کو نہیں تو کم از کم 50% لوگوں کو میں جانتا ہی ہوں کہ ان کی کیا بیس تھی اور انہوں نے کس طرح سے، آپ ان کی لائف سٹائل اور ان کی زندگی دیکھیں، انہوں نے یعنی 4000 کی نوکری سے آج وہ کروڑوں اربوں کے مالک ہو گئے ہیں اسی ملک کے اندر پچھلے 30 سالوں کے اندر۔ تو یعنی آپ سوچئے کہ ان کو صرف لوگوں کو ڈرانے کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنا پیسہ مل رہا ہے، اتنی کمائی کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو سیاسی پارٹیاں جن کے پاس الٹے سیدھے فنڈز ہیں وہ ان کو برائب کرتی ہیں، رشوت دیتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو عام آدمی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک جس لیول پہ اب کھڑا ہے، یعنی جو ہمارا ملک کا اب لیول ہے، یہ آج سے 3.5 سال پہلے نہیں تھا، یہ ماننے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ملک کبھی اچھا بھی رہا، پھر برا بھی رہا، پھر اچھا رہا۔ مشرف دور میں بہت اچھا ملک کی سٹینڈنگ ہو گئی تھی کیونکہ ہمارے یہاں پیسہ بہت آیا تھا اس وقت بھی، اور لوگ رچ ہوئے تھے، لوگ امیر ہوئے تھے، لوگوں کے کہاں وسائل بڑے تھے، یعنی ریل اسٹیٹ تبھی جم کرنا شروع کیا تھا۔ اب دوبارہ ریل اسٹیٹ نے جم کیا ہے، تو اب جو 50 لاکھ کی چیز تھی وہ 80 لاکھ روپے کی بکی ہے، لوگوں نے خریدی ہے، اینڈ پیپل آر ہیپی کہ بھئی انہوں نے پھر بھی خرید لی ہے۔ اور آج اگر وہ 80 کی ہے تو یہ آنے والے ٹائم میں بھی زیادہ ہوگی، میں بھی تھوڑا 6 مہینے سال کا ٹائم لگ جائے تو ریل اسٹیٹ مہنگا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ریل اسٹیٹ میں جو ترقی پذیر ممالک ہوتے ہیں نا جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، یہاں کبھی بھی ریل اسٹیٹ جو ہے وہ سستا نہیں ہوتا۔ اس کے اوپر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن ابھی واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو حکومت کی انیشیٹوز لیے اس کا کیا فائدہ ہوا۔ تو پاکستان میں عمران خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریوں کا اور 50 لاکھ گھروں کا اعلان کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس دن یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جتنے پروجیکٹ شروع ہو چکے ہوئے ہیں، جتنا گورنمنٹ جو ہے وہ میرا پاکستان میرا ہاؤسنگ جو میرا گھر سکیم ہے اس کے تحت بنا رہی ہے، تو کل 30 لاکھ جو ہے وہ گھر بن رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ اور میں اس کو کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ میرا کیونکہ بہت جگہ پہ جانا آنا ہے، بہت سارے پروجیکٹس کو اندر جانتے ہیں، کون کتنے یونٹس ڈیلیور کرنے جا رہا ہے، 2-3 سالوں میں کتنے یونٹ ڈیلیور کرے گا، تو یہ ایک رف ایسٹیمیٹ جو ہے میں اپنے اندازے سے بھی لگا سکتا ہوں کہ یہ 30 لاکھ کا جو کی رقم، یہ جو تعداد ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگائے ہیں یہ ان پروجیکٹس کے لگائے ہیں کہ جنہوں نے ایف بی آر میں جا کے منسٹری کے تحت فائدہ اٹھایا ہے کہ جی ہم 100 یونٹ کا پروجیکٹ ہے ہمارا، تو اس کے تحت انہوں نے 100 یونٹ، کسی نے کہا جی ہمارا 500 یونٹ کا ہے، کسی نے کہا 50 یونٹ کا ہے۔ تو یہ وہ ہیں جو پروجیکٹ رجسٹرڈ ہوئے ہیں، اور یہ پروجیکٹ جو رجسٹرڈ ہوئے ہیں یہ کوئی بہت زیادہ نہیں رجسٹرڈ ہوئے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں ویسے تو کیونکہ ہمارا بیس اتنا بڑا ہے نا پاکستان کا، تو اس کے مقابلے میں یہ تھوڑے لگتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس سے کئی گنا زیادہ ایسے پروجیکٹ ہیں جو منسٹری کی طرف گئے ہی نہیں، ان کی پروفیٹیبلٹی ویسے ہی بہت زیادہ تھی۔ تو یہ جو 50 لاکھ گھر بنے ہیں اور 1 کروڑ نوکریاں بنی ہیں، اچھا یہ نوکریوں کا سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو کبھی ٹپیکل نوکریاں ہوتی ہیں کہ وہ بابو سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ یا وہ گاڑی پہ جائے گا اور جا کے وہ سیکٹریٹ میں بیٹھے گا اور وہاں ٹیبل کرسی اس کو میسر آ جائے گی، وہ کام کرے گا، وہ دنیا پرانی ہو گئی۔ آج اس طرح کی نوکریاں نہیں ہیں کیونکہ حکومتیں پینشن ہی نہیں پے کر رہی، جو کہ سرکاری ملازم جتنے ریٹائرڈ ہو چکے ہوئے ہیں اور جو آرمی کے جو پرسنل ریٹائرڈ ہو گئے ان کو ملائیں تو یہ بہت بڑی رقم بنتی ہے جو کہ ان کو پینشن کی شکل میں جاتی ہے۔ تو اب کوئی بھی دنیا کی کوئی حکومت متحمل ہی نہیں ہو سکتی کہ ایک بندہ وہاں جا کے ٹیبل کرسی میں بیٹھے اور اس کی آؤٹ کم کچھ نہ ہو، کلرک بادشاہ ہو اور اس کو اتنے پیسے مل جائیں، تنخواہ بھی مل جائے اور اس کو ریٹائرمنٹ بھی پیسے مل جائیں اور پھر ساری زندگی پیسے ملتے رہیں نہ کچھ کرنے کے، وہ اب نہیں چلے گا، دنیا بھر میں نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں ہے۔ تو جابس کہاں ملی؟ جابس کنسٹرکشن انڈسٹری میں ملی کہ اس کے اندر کوئی انجینئر ہے،
کوئی اس کے اندر سیلز میں کام کرتا ہے، کوئی کنسٹرکشن مٹیریل فراہم کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ 30 انڈسٹریاں جو ہیں، یہ انہوں نے بھی یہی 30 کا کہا، لیکن یہ زیادہ بھی کہا جاتا ہے، کوئی 45 انڈسٹریاں کہتا ہے، کوئی کتنی کہتا ہے، لیکن وہ پھر وہ چھوٹے جو پروڈکٹس ہیں وہ بیچ میں آ جاتا ہے. لیکن مینلی گھر کے بننے میں 30 انڈسٹری جو ہے وہ اپنی پروڈکشنز دیتی ہے. تو ان 30 انڈسٹریز کی پروڈکشن کے اندر لوگ کام کرتے ہیں اور وہ چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، وہاں پھر اگین جابس نکلتے ہیں. تو اس طرح سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتا ہے. پھر یونٹس بنتے ہیں. آپ سوچئے اگر 100 یونٹس بنیں گے تو اس کے اندر دروازے کتنے ہوں گے، کھڑکیاں کتنی ہوں گی، وائرس کتنے ہوں گے. آپ سوچئے اس کے اندر پینٹ کتنا لگے گا، پینٹ کرنے والے لوگ کتنے ہوں گے جو کہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لیتے ہیں، جس کے اوپر ان کا بھی خوب پیسہ بنتا ہے، کیونکہ وہ ایک کوالٹی کا کام سمجھ جاتے ہیں. پھر اپنے ساتھ وہ لیبر لگا لیتے ہیں. ایک بندہ نے کام لے لیا، وہ ایکسپرٹ ہے، اس نے آگے 4 لوگ رکھے، ان 4 نے آگے مزدور رکھے. تو وہ اس طرح سے امپلائمنٹ ملتا ہے. یہی ہوا ہمارے ہاں کرونا کے دوران کہ لوگوں کو، اس کلاس کو بھی روزگار ملتا رہا کہ جو جن کو عام طور پہ کام بند ہو جاتا تھا اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی. تو یہ عقل مندی کا مظاہرہ ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جاری رکھا. اس وجہ سے 30 لاکھ یونٹس، اور کروڑ تو نہیں لیکن اس سے 50% تو آپ سمجھ لیجئے کہ جابس کریٹ ہوئی ہیں مختلف شعبوں کے اندر. عام طور پہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کون سی جابس ہوتی ہیں، کیونکہ یہ 3 سال کا پروجیکٹ ہے، وہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جیسے UAE کے اندر اور سنگاپور کے اندر، ملیشیا کے اندر، یہ سارے جو جتنے بڑے شہر بنے، میں امریکہ کی بات نہیں کرتا، UK کی بات نہیں کرتا، یہ انہی ممالک کی جو کہ ہم ہی نے جا کے تعمیر کیا. جیسے UAE کے اندر ہم ہی نے کام کیا. تو آپ سوچئے کہ وہاں کب سے لوگ گئے ہوئے ہیں اور کب سے ان کا روزگار ہے، آج تک روزگار ختم نہیں ہو رہا، بلکہ اور لوگ جا رہے ہیں. تو یہ اس کا ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا سائیکل ہے کہ وہ سرمایہ دار جو ہے وہ اگر ایک بلڈنگ میں 100 یونٹ بناتا ہے اور اس کا جو پروفٹ آتا ہے تو پھر وہ دوسری بلڈنگ میں جاتا ہے، اس سے اس کا پروفٹ بنتا ہے، وہ پھر لوگ وہاں روزگار ملتا ہے. تو یہ ایک ایسی زبردست سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس کو سلوٹ ہے عمران خان صاحب کی سوچ، جنہوں نے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو چنا اور اس کو سپورٹ کیا، اور اب یہ انڈسٹری کا درجہ اس کو مل گیا اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ انیشیٹ کر رہی ہے آنے والے ٹائم میں. اچھا، یہ تو صرف ایک کنسٹرکشن انڈسٹری کا میں نے بات کیا. میں نے آپ کو اب یہ بات نہیں کی کہ پاکستان کے اندر پیسہ کتنا آ رہا ہے، یعنی منتھلی آپ سمجھے $2.5 ارب ہر مہینے پاکستان میں اوورسیز پاکستانیز بیچ رہے ہیں. پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے علاوہ ہیں. کنسٹرکشن میں تو ہم کو بالکل کچھ چیزیں منگوا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایکسپورٹس ہم جو کر رہے ہیں وہ ادر انڈسٹریز کر رہے ہیں، جس میں ہم جو کاٹن کی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتے ہیں، اجناس ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور ہم جو اسپورٹس گڈز ہیں اور لیدر آئٹمز ہیں اور اس طرح کی بے شمار آئٹمز ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو $3 ارب ہر مہینے ہم ایوریج ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ دیکھیے کتنی بڑی اس کے اندر پروگریس ہے کہ اس کے اندر کتنا لوگوں کو امپلائمنٹ ملا ہے. جب ظاہر سی بات ہے جب چیز ایکسپورٹ ہوتی ہے $3 ارب کی تو اس سے کتنا فائدہ ہے. IT ایکسپورٹ کے اندر ہم نے کتنا کام بہتر ہونا شروع ہوا ہے پاکستان کے اندر. یعنی ہر شعبے کے اندر جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے. اچھا، پھر اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو ایگریکلچر کے اندر 800 سے 1000 ارب روپیہ زیادہ جو ہے وہ کاشتکاروں کو ملا ہے، جو کہ ان کی جو قیمتیں اچھی ہوئی ہیں اور کراپ بھی بڑی اچھی ہوئی ہیں. 3-4 کراپ جو ہیں وہ اوپر تلے بہت اچھی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے زمینداروں کو، کسانوں کو، ان کو بھی زیادہ پیسہ ملا ہے. وہاں بھی پیسہ گیا ہے ایگریکلچر کے اندر. پھر جو ادر گاڑیاں، ٹریکٹر، جو موٹر سائیکل، یعنی یہ چیزیں جو جتنی بکی ہیں، رکشاز، تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ لوگ پیسہ کما رہے ہیں اور پیسے کو وہ انویسٹ کر رہے ہیں، یا پیسے کو وہ پاکستان کے اندر ہی وہ پھر چیزیں خرید رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک انڈسٹری کا جو سائیکل ہے وہ چل رہا ہے اور اس سے پھر اور فائدہ ہوگا. یعنی فرض کریے کسی کے پاس ایک ٹریکٹر تھا، اب اس نے ایک اور خرید لیا، اس کے 2 ہو گئے، تو آپ سوچئے کہ کام ڈبل ہو جائے گا، اس کا پھر آنے والے سال میں فائدہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک بہتر ہم اکانومی کی طرف گئے، اور جو ورلڈ بینک نے بھی اس کو اکنالج کیا ہے، اور ہماری جو پاکستان کی جو ترقی ہے اس کی شرح 5.37% جو ہوئی ہے. اور یہ سارے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک بہتر ڈائریکشن کے اندر جا رہا ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس انڈسٹری کو یا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو لوگ سمجھتے ہیں، تو ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ ساری چیزیں مل کے ہاؤسنگ کی نیڈ کتنی اور کریٹ ہونے جا رہی ہیں، اور اس کو فلفل کرنے کے لیے
کتنی یونٹس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، ریزیڈنشل یونٹس کی، کمرشل یونٹس کی، انڈسٹریل یونٹس کی ضرورت ہوگی، اور اس کے اندر جو لوگ ہیں پاکستانی جو ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والے جو بلڈرز ہیں، جو ڈیولپرز ہیں، وہ چیزیں بنائیں گے اور وہ مارکیٹ کی ضرورت کو فلفل کریں گے۔ تو پاکستان ایک زبردست پوزیشن کے اوپر ہے اس وقت، اور یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے، اور ہمیں اس کے اوپر ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے کہ پاکستان اس صورتحال کے اندر ہے، یعنی بہتر صورتحال میں ہے۔ کچھ لوگ مہنگائی کا واویلا مچا کے ان لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ ان کا یہ سودا ہی بکتا ہے۔ ایک وقت میں یہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں ہر بندہ بے ایمان ہے، کوئی ایماندار نہیں ہے۔ یہ بھی بہت سارے لوگوں نے آپ سنا، اور کئی بیوقوف سن بھی لیتے تھے کہ ہاں جی واقعی صحیح ہے، ہر بندہ ہی ڈنڈی مار رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں ہے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کا ہم بہتان باندھ کے جو ہے وہ اپنے لیے غلطی پہ ہوتے ہیں۔ دراصل ایسا نہیں ہے، پاکستان میں ہر کوئی بے ایمان نہیں ہے، ہر کوئی ڈنڈی نہیں مار رہا۔ یہ کوئی مخصوص لوگ تھے کہ جنہوں نے لوگوں کا یہ ذہن یہ بنایا ہوا تھا، جو زرداری ہے نواز شریف کمپنی، وہ جنہوں نے لوگوں کا ذہن یہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ایک ایسے لوگ تھے جو کہ لوٹ مار کرتے تھے، جعلی اکاؤنٹس کھولتے تھے، پیسہ باہر بھیجتے تھے، پھر باہر سے منگوا لیتے تھے، پھر اس پیسے کی یہ بھی نہیں ہوتی تھی کہ کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، کہاں سے آیا، جی اچانک آ گیا میرے اکاؤنٹ کے اندر 25 ارب روپیہ۔ تو یہ انہوں کا فراڈ ہے جو کہ یہ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پاکستانی جو محب وطن پاکستانی ہیں ان کو بڑا خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کی اس وقت، یہ تو میں سارے انڈیکیٹرز بتائے جو اکانومی، پیسے کے حوالے سے، پروڈکشن کے حوالے سے، امپلائمنٹ کے حوالے سے، جنریشن کے حوالے سے، پروگریس کے حوالے سے ہیں، جو دنیا بھر کے اندر پاکستان کا ایک اچھے ملک کے طور پہ امیج بلڈ ہوا ہے، ایک بہتر امیج بنا ہے۔ ہم نے افغانستان کے اندر بڑا بہتر رول پلے کیا، امریکہ کو وہاں سے نکالا ہے، ورنہ یہ لڑائی رہتی تو اس سے بڑا نقصان تھا۔ اس کے اندر پاکستان بڑا معتبر ملک بن کے سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے معاملات کے اندر پاکستان نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ پاکستان نے جو کورونا جس طرح سے ہینڈل کیا ہے، دنیا کے بڑے امیر ملکوں کے جو سربراہان ہیں، جس میں یو کے بھی شامل ہے، وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان نے اچھے اقدامات کیے ہیں، اور اب وہ اسی لائن کے اوپر وہ پاکستان کو اکنالج کرتے ہیں۔ پاکستان نے جو درختوں کے حوالے سے عمران خان صاحب کا پروجیکٹ ہے، ماحولیات کو، دنیا جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ ماحولیات کو بہت پسند کرتی ہے، اس سے پاکستان کا دنیا میں امیج بہت اچھا ہوا ہے۔ تو بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، ہمیں اچھی چیزوں کو اکنالج کرنا، گھر کے اندر بھی کچھ پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اچھی چیزیں ہوتی ہیں، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اور لا آف اٹریکشن کے تحت جتنا ہم اچھی چیزوں کا شکر ادا کریں گے اتنی وہ چیزیں ہمارے طرف اٹریکٹ ہوں گی۔ اور جن گھروں میں ہر وقت رونا پڑا رہتا ہے، مر گئے رڑ گئے، وہ اور تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور اس ملک کے ساتھ ہم ہیں، یہ ملک ہمارے دم سے ہے، اور یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ ہمیں اس کی نیک نامی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہمیں پاکستان کے اوپر فخر کرنا چاہیے، اور ہمیں بالکل فخر ہے کہ ہم اتنے اچھے ملک کے باسی ہیں، اس کے شہری ہیں، جو کہ اللہ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔